बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हम फ़िज़िकल फ़िटनेस के हवाले से हरकाती महारत से मुतल्लिक़ फ़िटनेस के अनासर को डिस्कस कर रहे थे। आज हम सेकंड हेडिंग डिस्कस करेंगे पार क़ुव्वत। मुख्तसर अरसा में किसी ख़ास मुज़ाहमत के ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा ताकत पैदा करने की सलाहियत क़ुव्वत कहलाती है। यानी क़ुव्वत क्या है कि टाइम पीरियड हमारे पास कम हो, मुख्तसर अरसा हो और कोई ख़ास किस्म की मुज़ाहमत हो, उसके ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा ताकत पैदा करने की जो सलाहियत है वो क़ुव्वत कहलाती है। क़ुव्वत रफ़्तार और ताकत का एक अमल होता है। यानी ये तीन चीज़ें मिलती हैं, क़ुव्वत, रफ़्तार और ताकत, तो फिर एक अमल होता है। तवील फासले तक गोल्फ़ बाल को फेंकने, किसी नरम बाल या फुटबॉल को किक लगाने के लिए क़ुव्वत की ज़रूरत होती है। यानी किसी लंबे फासले पर गोल्फ़ बाल को फेंकना हो, किसी नरम बाल को या फुटबॉल को किक करनी हो, तो उस किक करने के लिए क़ुव्वत चाहिए होती है, क़ुव्वत दरकार होती है। द एबिलिटी टू जनरेट लार्ज अमाउंट्स ऑफ फोर्स रैपिडली इज कॉल्ड पार। Par ability is to generate great amounts of force against resistance in a short period of time। यानी किसी उज़ला के काम करने की इंतहाई इस्तेदाद क़ुव्वत कहलाती है। क़ुव्वत को फ़ीट में या पाउंड्स में नापा जा सकता है। यानी क़ुव्वत की पैमाइश की जा सकती है फ़ीट की सूरत में भी और पाउंड्स की सूरत में भी। मिसाल के तौर पर अगर कोई खिलाड़ी 200 पाउंड वज़न उठा सके तो उसके बाजुओं में 200 पाउंड वज़न उठाने की क़ुव्वत मौजूद है। वेट लिफ्टिंग के खिलाड़ी जब वज़न उठाते हैं तो अगर कोई खिलाड़ी जो है 200 पाउंड का वज़न उठा लेता है तो इट मीन्स उसके बाजुओं में 200 पाउंड वज़न उठाने की क़ुव्वत मौजूद है। आमतौर पर क़ुव्वत और ताकत को एक ही मीनिंग में इस्तेमाल किया जाता है, जबकि क़ुव्वत काम की वो मक़दार है जो ताकत और रफ़्तार मिलकर अंजाम देते हैं। कि आमतौर पर क़ुव्वत को और ताकत को हम एक ही मीनिंग में इस्तेमाल हुआ देखते हैं, लेकिन क़ुव्वत जो है वो काम की मक़दार है जो ताकत और रफ़्तार मिलकर सर अंजाम देते हैं। यानी ताकत और रफ़्तार मिलकर जो काम करते हैं तो उस काम की क्वांटिटी, कितनी मक़दार में वो काम हुआ, वो क़ुव्वत कहलाती है। क़ुव्वत बढ़ाने के लिए ताकत, तेज़ रफ़्तारी और उनमें हम आहंगी पैदा करने वाली वर्जिशें की जाएँ। मसलन सिट्स अप, पुलअप्स, पुशअप्स, वज़न बर्दारी वगैरह वगैरह। तेज़ रफ़्तारी बढ़ाने के लिए थोड़े फासले के लिए भरपूर रफ़्तार से भागने की कई बार मशक़ करना जो है इसमें शामिल है। यानी क़ुव्वत को बढ़ाने के लिए कुछ एक्सरसाइज़ हैं और उसमें क़ुव्वत बढ़ाएं, तेज़ रफ़्तारी बढ़े और ताकत हो और इनमें हम आहंगी हो, कोऑर्डिनेशन हो, तो इसके लिए कुछ एक्सरसाइज़ चाहिए। उसमें सिट्स हैं। सिट्स अप तो आपको पता है, पुलअप्स बॉयज़ के लिए, पुशअप्स भी बॉयज़ के लिए, और वज़न बर्दारी, वज़न उठाना वगैरह वगैरह ऐसी एक्सरसाइज़ हैं जो तेज़ रफ़्तारी के लिए थोड़े फासले के लिए भरपूर रफ़्तार से भागने की मशक़ की जाए। यानी कम फासला रखकर पूरी फ़ोर्स के साथ जो है रनिंग की जाए, तो इस तरह से हमारी क़ुव्वत जो है उसमें इजाफ़ा हो सकता है। थर्ड हेडिंग हम देखते हैं एजिलिटी, फुर्ती। किसी भी अमल या खेल के दौरान जिस्म की सिमत और हरकत का बिल्कुल दुरुस्त और तेज़ अंदाज में बदलना फुर्ती कहलाता है या फुर्ती कहलाती है। यानी जब हम कोई काम कर रहे होते हैं उस वक्त खेल के दौरान का वो काम हो, खेल के दौरान हो, या जिस्म की कोई सिमत बदलना है और हरकत भी बिल्कुल सही हो और तेज़ अंदाज में जो है अपनी बॉडी को बदलना फुर्ती कहलाता है। एजिलिटी is ability to change or alter quickly and accurately the direction of body movement. The ability to change direction of movement quickly and accurately is called ability। यानी जो हमारी मूवमेंट्स हैं, हमारी हरकत हैं, उनको हम तेज़ी से अगर बदल लेते हैं तो ये फुर्ती कहलाता है। हमारे उज़लात को जितनी तेज़ी से तहरीक मिलती है उतनी ही तेज़ी से रद्द-ए-अमल का इज़हार होता है। यानी जितना तेज़ी से हमारे उज़लात जो हैं वो हरकत करते हैं, तहरीक
اس مطلب ہوتا ہے حرکت کرنا، کہ جتنا عضلات جو ہیں تیزی سے پھیلیں گے اور سکڑیں گے، حرکت کریں گے، اتنی ہی تیزی سے ہمارا رد عمل کا اظہار ہوگا. یعنی کوئی بھی جو ہم کام کر رہے ہیں وہ ہے ایکشن، اور جو اس کے نتیجے میں کام ہو رہا ہے وہ ہے ری ایکشن. تو جتنی بھی حرکات ہیں وہ عضلات کے پھیلنے اور سکڑنے کی وجہ سے ہوتی ہیں. تو جتنے عضلات میں تحریک ہوگی، حرکت ہوگی، اتنا ہی رد عمل کا اظہار جو ہے وہ تیزی سے ہوگا. رد عمل کا یہ اظہار جو ہے وہ پھرتی کہلاتا ہے. یعنی جو ہم ایکشن کرتے ہیں عضلات کے ذریعے، کوئی حرکت کرتے ہیں، تو اس کے نتیجے میں جو ری ایکشن ہوتا ہے وہ پھرتی کہلاتا ہے. پھرتی بہت حد تک اعصابی عضلاتی ہم آہنگی اور وقتی رد عمل ری ایکشن ٹائم پر منحصر ہوتی ہے. پھرتی کا دار و مدار کس چیز پر ہے؟ عضلاتی اور اعصابی ہم آہنگی پر. جتنے ہمارے عضلات اور اعصاب میں ہم آہنگی ہوگی اتنا ہی ہمارا ری ایکشن ٹائم جو ہے، رد عمل کا ٹائم جو ہے وہ مختصر ہوگا. تو یہ پھرتی جو ہے اعصابی اور عضلاتی ہم آہنگی اور رد عمل جو ہے، وقتی رد عمل جو ہے اس پر منحصر ہے. لچک اور عضلاتی طاقت کے بڑھنے سے پھرتی میں اضافہ کیا جا سکتا ہے. یعنی جتنی الاسٹیسٹی بڑھے گی اور عضلاتی طاقت میں اضافہ ہوگا اتنا ہی پھرتی جو ہے اس میں اضافہ کیا جا سکے گا. کسی سرگرمی، حرکت یا کام کو انتہائی چابک دستی اور تیزی سے اسی وقت سر انجام دیا جا سکتا ہے جب انسان کے جسم میں پھرتی کی خصوصیات موجود ہوں. کوئی بھی کام ہم کریں، زندگی کا کوئی سرگرمی کریں یا کوئی حرکت کریں، تو اس کو اگر ہم چاہیں کہ انتہائی ہوشیاری کے ساتھ اور تیزی کے ساتھ ہم کر جائیں، تو اس کے لیے انسان کے جسم میں پھرتی کی خصوصیات کا ہونا ضروری ہے. عضلات کو رد عمل کرنے کے لیے مناسب توانائی کی ضرورت ہوتی ہے. یعنی جو عضلات ایکشن کریں گے ان کا جو ری ایکشن آئے گا، ری ایکشن پیریڈ آئے گا، وہ اس کے لیے مناسب توانائی کی طاقت کی ضرورت ہے. یہ توانائی کیسے ہم بڑھا سکیں گے؟ ہاتھوں کے بل کھڑے ہونا، ہینڈ سٹینڈنگ، سیدھی کلا بازی لگانا، فارورڈ رول، ہاریزونٹل بار کے ساتھ لٹکنا. بار، یہ جمنیزیم میں بچے بار رولز لگے ہوتے ہیں جنہیں بار کہا جاتا ہے. کچھ سیدھی لگی ہوتی ہیں اور کچھ ترچھی لگی ہوئی ہوتی ہیں جنہیں ہاریزونٹل اور اسٹریٹ، اس طرح سے. تو یہ بار جو ہیں ان پر لٹکنا اور مختلف قسم کی ورزشیں کرنا تاکہ انسانی جسم جو ہے اس کے اندر پھرتی پیدا کی جا سکے. مختلف ایکسرسائزز کے ذریعے کوشش کی جاتی ہے کہ جتنی پھرتی زیادہ بہتر پیدا ہوگی اتنا ہی ہمارا ری ایکشن ٹائم جو ہے وہ کم ہو جائے گا. نیکسٹ ٹاپک ہم دیکھتے ہیں نیورو مسکولر کوآرڈینیشن، اعصاب و عضلات میں ہم آہنگی. یہ صلاحیت تمام حسیات کو مربوط کرتی ہے. حسیات کون سی ہیں؟ ہماری اسپیشل سینسز. کہ یہ اعصاب و عضلات کی ہم آہنگی جو ہے اس سے ہماری تمام حسیات جو ہیں ایک دوسرے کے ساتھ کوریلیٹ کرتی ہیں. مثلاً بصارت، دیکھنا، سماعت، سننا، جسمانی حالت، باڈی کی کنڈیشن بمطابق کشش شکل، یعنی کشش شکل کے مطابق اپنی باڈی کی حالت کو اختیار کرنا یا کشش شکل کا خیال رکھنا وغیرہ. اس طرح یکساں، صحیح اور چابک دست حرکات جو ہیں سر انجام دی جا سکتی ہیں. یعنی جتنا اعصاب اور عضلات میں ہم آہنگی ہوگی، اعصاب اور عضلات میں ہم آہنگی جو ہے، جتنی ہماری حسیات ایک دوسرے کے ساتھ مربوط ہوں گی اتنا ہی زیادہ اعصاب اور عضلات میں ہم آہنگی ہوگی. اس میں ہماری قوت بصارت آ جائے گی، دیکھنے کی قوت اور سننے کی قوت، اور ہماری باڈی کی کنڈیشن جو کشش شکل کو دیکھتے ہوئے ہم اختیار کریں گے. یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں. جب ان چیزوں کا خیال رکھا جائے گا تو کوئی بھی حرکت جو ہے ہوشیاری کے ساتھ اور تیزی کے ساتھ سر انجام دی جا سکے گی. نیورو مسکولر کوآرڈینیشن is the ability to integrate the senses visual, auditory and proprioceptive, knowing the position of your body in space with motor function to produce smooth, accurate and skilled movement. The ability to integrate the senses with motor function to produce coordinated movement is called neuromuscular coordination. عضلات اور اعصاب کی ہم آہنگی ہم نے بار بار پڑھا تھا کہ جب ہماری اسپیشل سینسز میں سے کوئی ایک سینس جو ہے کسی چیز کو محسوس کرتی ہے
تو وہ فوری طور پر ہمارے دماغ کو پیغام دیتی ہے، اور دماغ جو ہے فوری طور پر ہمارے مسلز کو آرڈر کرتا ہے۔ تو اس برین کے آرڈر کے مطابق ہمارے مسلز جو ہیں کوئی بھی موومنٹ کرتے ہیں، کوئی بھی حرکت کرتے ہیں، تو وہ اعصاب اور عضلات کے زیر اثر آتی ہے۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ جتنا یہ نظام آپس میں زیادہ کوریلیٹ کرے گا، اتنا ہی زیادہ ہماری حرکات جو ہیں بہتر طریقے سے سر انجام دی جا سکیں گی۔ اس لیے اعصاب اور عضلات کی ہم آہنگی جو ہے آپس میں بہت ضروری ہے، کیونکہ حرکات ہوتی ہی انہی کے مرہون میں۔ دیکھ رہے ہیں کہ ایک انسان اسی وقت بہتر اور متوازن حرکات سر انجام دے سکے گا جب اس کے اعصاب اور عضلات میں قریبی تعلق ہوگا، کیونکہ اعصاب اور عضلات کا قریبی تعلق جو ہے وہ کسی بھی حرکت کو صحیح طور پر سر انجام دینے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں، کیونکہ جب تک اعصاب اور عضلات میں مکمل طور پر ہم آہنگی نہ ہو، کسی بھی مہارت پر ہم عبور حاصل نہیں کر سکتے۔ اعصاب عضلات کو پیغام پہنچاتے ہیں تو حرکت جو ہے وہ پذیر ہوتی ہے، یعنی جب اعصاب جو ہیں عضلات کو آرڈر کرتے ہیں تو اس وقت حرکت جو ہے وہ ہوتی ہے، یعنی اعصاب جس قدر جلدی سے پیغام دیں گے اتنی ہی جلدی جسمانی حرکات ہوں گی، ان میں تسلسل ہوگا۔ تسلسل کہتے ہیں مسلسل کنٹینیوٹی، یعنی رابطے کے ساتھ کنٹینیوس کسی چیز کا جاری رہنا۔ توازن ہوگا، بیلنس ہوگا، اور پھرتی جو ہے وہ پیدا ہوگی۔ یعنی یہ اعصاب اور عضلات کی ہی مرہون منت ہیں کہ جتنی جلدی اعصاب جو ہیں وہ آرڈر کریں گے اتنی جلدی جسمانی حرکات ہوں گی، ان میں تسلسل ہوگا، ان میں توازن ہوگا، اور ان میں پھرتی آئے گی، اور ان کا ریئیکشن ٹائم جو ہے وہ بہتر ہوگا، یعنی کم وقت میں وہ ہو سکے گا۔ جمناسٹک کی سرگرمیاں ایک ہی وقت میں مختلف انداز میں سر انجام دی جا سکتی ہیں، یعنی جمناسٹک کی ایسی سرگرمیاں ہیں جو ایک ہی وقت میں مختلف انداز میں سر انجام دی جا سکیں گے۔ جیسے آپ کو کہا جاتا ہے نا بازوؤں کے ایکسرسائزز کریں، تو ہے تو بازوؤں کی ایکسرسائز، لیکن بازوؤں کی ایکسرسائز میں ورائٹی ہے، یا لیگز کی ایکسرسائزز ہیں تو ان میں ورائٹی ہے۔ تو اس میں جو جمناسٹک کی ایکسرسائز کی جائیں گی وہ مختلف انداز میں سر انجام دی جا سکیں گی۔ دراصل یہ اعصابی اور عضلاتی ہم آہنگی ہی ہے جس کی بدولت جمناسٹک کی تمام حرکات جو ہیں وہ وقوع پذیر ہوتی ہیں۔ نہ صرف جمناسٹک کی بلکہ ہماری زندگی کی جتنی بھی حرکات ہیں وہ ہمارے یہ اعصاب اور عضلات کی ہم آہنگی پر ہیں۔ جتنا کوآرڈینیشن ان کا بہتر ہوگا اعصاب اور عضلات کا، اتنا ہی ہماری زندگی کی حرکات جو ہیں کرنا ہمارے لیے آسان ہو جاتی ہیں۔ تو اس کے لیے جو ہے اعصابی اور عضلاتی ہم آہنگی میں مین چیزیں ہماری اسپیشل سینسز ہیں جو دماغ کو پیغام پہنچاتی ہیں، اور دماغ جو ہے پیغام وصول کر کے پھر عضلات کو آرڈر کرتا ہے، اور عضلات کے پھیلنے اور سکڑنے کی وجہ سے حرکات جو ہیں وہ وقوع پذیر ہوتی ہیں۔ تو اور جتنی حرکت تیزی سے ہوگی اتنا ہی اس کا ریئیکشن ٹائم جو ہے وہ کم وقت میں ہوگا۔ تو اس طرح سے اعصاب و عضلات کی ہم آہنگی ہماری ایکسرسائزز میں، ہمارے کام کرنے میں جو ہے بہت اہم کردار جو ہے وہ ادا کر رہی ہے۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہم دیکھتے ہیں بیلنس، توازن۔ کسی خاص انداز اور زاویے میں ساکن یا متحرک رہنے کے دوران جسمانی توازن ایکویلیبرم قائم رکھنے کی صلاحیت توازن کہلاتی ہے۔ تو توازن میں کیا ہے؟ بیلنس ہے، اور بیلنس کیا ہے کہ اپنی باڈی کا جو ویٹ ہے اس کو کسی بھی انداز میں، کسی بھی زاویے میں ساکن حالت میں رکھیں یا اس کو متحرک حالت میں رکھیں، متحرک حرکت دیتے ہوئے۔ تو اس کے دوران جسمانی توازن قائم رکھنے کی صلاحیت جو ہے وہ توازن کہلاتی ہے۔ مثلاً جب ہم آرچ بناتے ہیں اس وقت ہماری باڈی کا اینگل جو ہے وہ کچھ اور طرح سے ہوتا ہے، اور اس وقت ساکن حالت ہم اختیار کرتے ہیں۔ اور متحرک حالت میں ہم مثال کس چیز کی دیں گے کہ اگر ہینڈ سٹینڈنگ کی جائے اور ہینڈ سٹینڈنگ کی جائے اور ہینڈ سٹینڈنگ کے دوران جو ہے ہاتھوں کے بل اسی طرح چلا جائے جیسے پاؤں کے بل چلتے ہیں۔ ہینڈ سٹینڈنگ میں ہاتھ جو ہیں وہ زمین پر ہوں گے اور پاؤں جو ہیں بالکل سیدھے اوپر ہوں گے آسمان کی طرف۔
تو ہاتھوں کے بل اسی طرح سے چلا جائے گا جیسے پاؤں کے بل چلا جاتا ہے. اسے متحرک حالت اور بیلنس کی حالت کہیں گے. یعنی انسان گرے گا نہیں اور فل کانفیڈنس کے ساتھ چلے گا ہاتھوں کے بل، تو وہ متحرک حالت ہوگی. The ability to maintain equilibrium when moving or stationary is called balance. اس صلاحیت یا استعداد کی بنا پر چڑھنے، کھڑے ہونے، چلنے کے لیے حد درجہ توازن جو ہے وہ چاہیے ہوتا ہے. یعنی توازن جو ہے اس کی طاقت کی بنا پر ہم چلنے میں، کھڑے ہونے میں یا حد درجہ توازن پیدا کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں. توازن دراصل جسم پر مختلف پوزیشنوں، اٹھنے، بیٹھنے، کھڑے ہونے، بھاگنے، اچھلنے، چڑھنے وغیرہ کی یہ حالتیں ہیں جن میں ہمیں اپنے توازن کو جو ہے برقرار رکھنا پڑتا ہے. اور مختلف اطراف ہیں ہماری، دائیں بائیں، آگے پیچھے، اوپر نیچے. یعنی ہماری جو چاروں سمتیں ہیں وہ اطراف کہلائیں گی، دائیں بائیں، آگے پیچھے، اوپر نیچے. اور ساکن یا متحرک حالت میں کنٹرول رکھنے کی صلاحیت کا نام توازن ہے. باڈی کی مختلف حالتیں بتائی ہوئی ہیں. اٹھنا ہے، بیٹھنا ہے، کھڑے ہونا ہے، بھاگنا ہے، چلنا ہے، چڑھنا ہے. یہ ساری وہ حرکات ہیں جو روزمرہ ہمیں ان سے واسطہ پڑتا ہے. تو یہ روزمرہ زندگی میں بھی اور کسی ایکسرسائزز کے دوران بھی ہمیں ان سچویشن سے جب گزرنا پڑتا ہے تو اس وقت اگر ہم باڈی کے بیلنس کو مینٹین رکھنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو اٹ مینس ہمارا جو ہے توازن بہتر طور پر قائم ہوتا ہے. جسم کا توازن برقرار رکھنے کے لیے 3 قسم کے ریفلیکسز کی ضرورت ہوتی ہے. نمبر 1 بصری تحریک، ویژول سٹیمولیشن، یعنی ہماری دیکھنے کی حس کہاں تک کامیاب ہے، بصارت سے ہے. اور سیکنڈ نمبر پر ہے کان میں توازن والے عضلات، یعنی جو توازن مینٹین رکھنے والے عضلات ہیں، پروپیسیپٹرز یعنی توازن والے عضلات. اور نمبر 3 گردن کے عضلات میں تناؤ، اسٹریچ ریسیپٹرز، یعنی ہمارے گردن کے عضلات یا پٹھے ان میں تناؤ کتنا ہے. یہ چیزیں جب تک نہیں ہوں گی اس وقت تک بیلنس قائم نہیں رکھ سکیں گے. کسی بھی مہارت کو سر انجام دینے کے لیے توازن برقرار رکھنا جو ہے وہ مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ اگر ہم کوئی بھی سرگرمی، کوئی بھی حرکت جو ہے چاہیں کہ مہارت کے ساتھ وہ ہو جائے تو اس میں سب سے مشکل ترین چیز جو ہے ہمارے بیلنس کو برقرار رکھنا ہے. لہٰذا اسے مہارت سے متوازن کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. مہارت کیا ہے؟ اسکل ہے، یعنی بار بار اس اسکل کو امپروو کیا جاتا ہے اور مہارت کے ساتھ متوازن رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے. اگر جسم کا مرکز ثقل انتہائی نیچا اور پاؤں کے درمیان رہے تو توازن برقرار رہتا ہے. یعنی جتنا ہم زمین کے قریب ہوں گے، مرکز ثقل ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ ہماری ناپ ہے جسم کی، تو جتنا ہمارا جسم کا مرکز ثقل انتہائی نیچا یعنی بالکل زمین کے قریب اور دونوں پاؤں کے درمیان رہے گا، اتنا ہی توازن جو ہے برقرار رکھنا آسان ہوگا. اگر ہمارا مرکز ثقل جو ہے وہ کسی ایک سائڈ کو نکل جائے اور زمین سے اس کا فاصلہ زیادہ ہو جائے اور دونوں پاؤں کے درمیان میں نہ رہے تو پھر ہمیں وزن سہارنا جو ہے وہ مشکل ہو جائے گا اور بیلنس مینٹین جو ہے وہ نہیں رہ سکے گا. کسی بھی چیز کا استحکام اس کے توازن میں ہی مضمر ہوتا ہے. یعنی کسی بھی چیز کی مضبوطی جو ہے وہ کس چیز میں چھپی ہوئی ہے؟ اس کے بیلنس میں. کوئی بھی جو کام ہم انتہائی مہارت کے ساتھ اور مضبوطی کے ساتھ سر انجام دیتے ہیں، استحکام کے ساتھ، تو اس میں جو مین چیز ہے مضمر، اس میں چھپی ہوئی وہ توازن ہے. جتنا توازن اچھا ہوگا اتنا ہی ایکسرسائزز جو ہیں وہ بہتر ہوں گی. ہاتھوں کے بل کھڑے ہونا، ہاتھوں کے بل چلنا یعنی ہینڈ سٹینڈنگ اور ہینڈ سٹینڈنگ کے دوران موومنٹ، سر کے بل کھڑا ہونا، ہیڈ سٹینڈنگ، ایڑیوں کے بل چلنا، ایک ٹانگ پر کھڑے ہونا کے ذریعے توازن جیسی خوبیاں جو ہیں وہ پیدا ہو سکتی ہیں یا پیدا ہوتی ہیں. تو بیلنس کی ایکسرسائز کر کے ہم اپنی باڈی کو جو ہے بیلنس میں رکھنا سیکھ سکتے ہیں. کیسے کہ ہاتھوں کے بل کھڑے ہونا سیکھیں. ہاتھوں کے بل کھڑے ہونے میں جب کامیابی ہو جائے، آپ اپنی باڈی کا وزن کو سہار سکیں، تو پھر آپ ہاتھوں کے بل چلنا سیکھیں. ہینڈ سٹینڈنگ کے دوران ہاتھوں کے بل چلنا سیکھیں. اس کے بعد سر کے بل کھڑے ہونا سیکھیں
اور سر کے بل کھڑا ہونے میں مہارت جب ہو جائے تو ایڑیوں کے بل چلنا سیکھیں، پنجوں کو اوپر اٹھا لیں، ایک ٹانگ پر چلنا، ایک ٹانگ پر کھڑے ہونا سیکھیں، ایک پاؤں پر چلنا سیکھیں، جیسے جمپ لیتے ہوئے ہم آگے اسٹیپنگ کرتے ہیں، یا ٹو کے اوپر جو ہے اپنے پنجوں کے اوپر چلنا جو ہے سیکھیں، ہیلز اٹھا لیں اور پنجے جو ہیں زمین پر لگے ہوئے ہوں۔ تو اس طرح کی ایکسرسائزز کر کے ہم توازن میں خوبیاں جو ہیں، خوبصورتی جو ہے وہ پیدا کر سکتے ہیں۔ یہ جب تک ایکسرسائزز پر ہم عبور حاصل نہیں کریں گے اس وقت تک ہم بیلنس قائم کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ دیٹس آل۔ یہ آج ہمارا کمپلیٹ ہوا چیپٹر۔ آگے نیکسٹ پھر انشاءاللہ العزیز دیکھتے ہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔